नाज़रीन, CIA ने हमास से 48 घंटों की मोहलत मांग ली है, जबकि दुनिया में 50 इसराइली सिफारत खाने बंद हो चुके हैं। ईरानी हमले का इतना ज़्यादा खौफ है कि पूरी दुनिया में इसराइली सिफारत खाने बंद हो रहे हैं और ईरान का ये खौफ इसराइल पर हमले से भी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा चुका है और उनकी जो बुज़दिली है, जो उनकी कमज़ोरी है, वो खुलकर सामने आई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक मुल्क जो है वो जर्मनी को आलमी अदालत में ले गया है। जर्मनी को इसराइल को असलहा देने की वजह से एक मुल्क जो कि मुस्लिम मुल्क नहीं है, जो कि अरब मुल्क भी नहीं है, वो वहां पर आलमी अदालत में ले गया है। और इसके बाद जर्मनी के अंदर सिविल सर्वेंट्स निकल आए हैं और वो कह रहे हैं कि फिल फॉर असलहे की बंदिश की जाए इसराइल को। और अब जर्मनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इसराइल को असलहा देना। सबसे ज्यादा अमेरिका असलहा देता है इसराइल को, उसके बाद जो दूसरा मुल्क है वो जर्मनी है सबसे ज्यादा जो असलहा देता है इसराइल को। तो आज ये हालत हुई पड़ी है यूरोपीय इत्तेहादियों की कि जो अवाम का प्रेशर है वो गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है। फिर इस तरह के ममालिक जो कि फ़लस्तीन के तो इत्तेहादी नहीं है, लेकिन वो फ़लस्तीन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कांग्रेस से खबर आई है, कांग्रेस बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने किस तरह एक आखिरी मोहलत दी है, एक कह लें कि वार्निंग जारी की है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बरह रास्त कांग्रेस जो है वो खुद एक्शन लेने जा रही है। किस हवाले से? असलहा बंदिश के हवाले से, इसराइल के साथ डिफेंस मुआहदा ख़त्म करने के हवाले से, और इसके अलावा नाज़रीन रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से भी तफसीलात आई हैं। नेतन्याहू कह रहा है जी हमने डेट तय कर ली है, अब इस पर नया हंगामा मचा हुआ है। ये सारी जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो एम्बेसीज बंद हुई हैं इसराइल की, यानी जब से ये एक नई दुनिया बनी है, ये जो नेशन स्टेट वजूद में आई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, शायद ही कोई ऐसा मुल्क गुजरा हो कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने इस तरह से सिफारत खाने बंद कर दिए हों। ये पहला मुल्क है इसराइल जिसके 40 से 50 सिफारत खाने उसने खुद बंद कर दिए हैं। किस वजह से? खौफ की वजह से। हालांकि अगर हम देखें तो मतलब ईरान ये कह रहा है कि हम जिस सिफारत खाने पर हमला करेंगे और इसराइल के अंदर नहीं करेंगे बल्कि इसराइल के बाहर भी करेंगे। तो कहां कहां पर हैं? जॉर्डन में है, मिस्र में है, तुर्की में है, उसके अलावा उधर चले जाएं यूरोप में, वहां पर उनके सफारत खाने। तो ये कोई ईरान के लिए भी आसान काम नहीं है। ये सेंट्रल एशिया में अगर उनके हैं तो ये ईरान के लिए भी आसान नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क की टेरिटरी में जाकर वहां पर इसराइली सफारत खाने पर हमला करना। और अगर ईरान ऐसा करता है तो उसका शायद फायदा इसराइल को हो, इमेज के लिहाज से, डिप्लोमेटिक कवर के लिहाज से, फिर उस मुल्क का डायरेक्ट फड्डा ईरान के साथ पड़ जाएगा। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप खौफ देखिए कि जनाब उन्होंने अपने सफारत खाने बंद कर दिए हैं। और इससे जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो इनकी कमजोरी खुलकर सामने आई, इनकी बुज़दिली खुलकर सामने आई है कि अच्छा ये इतने जोगे हैं, यानी कोई रियासत, अभी तो उन्होंने सिर्फ डिटर्मिनेशन दिखाई है कि जी हम हमला करेंगे, सिर्फ इतनी बात की है, और इधर इनके जनाब ये हालत हो गई है। तो नाज़रीन, ये जो इनको कायम रखने के लिए जो डॉक्ट्राइन था ना, वो यहां पर पूरी तरह से फेल हुआ है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल को कायम रखने के लिए एक पूरा डॉक्ट्राइन है जो 100 साल में बना और उसके तहत इसराइल कायम रहा कि इसराइल को मजबूत करना है और साथ इसके मुकाबले में बाकियों को कमजोर करना है। यानी इसको मजबूत करते रहना है और बाकियों के इनके मुकाबले में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में किसी की एयर फोर्स तगड़ी नहीं है। और अगली बात यह है कि मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, किसी मुस्लिम मुल्क की एयरफोर्स तगड़ी नहीं है। एक दो को छोड़ गए, जैसे पाकिस्तान है या तुर्की, अब तुर्की नेटो का मेंबर है तो उसको तैयारे मिले हैं, चले पाकिस्तान के पास एक मुनासिब हद तक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई ऐसी तगड़ी एयरफोर्स नहीं है। तो क्यों इनको जो है वो एयरफोर्स नहीं दी गई है, इनकी आर्मीज को इतने मजबूत नहीं होने दिया जाता? तो ये एक पूरा डॉक्ट्राइन है। तो आज वो डॉक्ट्राइन जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है कि जो डेटरेंस इसराइल की थी, जो उनका गलबा था, जो इनविंसिबल आर्मी वो कहलाई जाती थी, एक खाली डर होता है ना, देखें डर मैटर करता है। अब अमेरिका का डर ही काफी है कि जनाब अमेरिका आ जाएगा, और वही डर ईरान का बन गया है कि जनाब ईरान आ जाएगा। मतलब ईरान ने अभी तो ड्रोन भी नहीं चलाया, तो सिर्फ ईरान का ये डर इतना काम कर गया। तो ये डर जो होता है ना, ये बहुत मैटर करता है। और आज ईरान का इतना गलबा नजर आ रहा है, और ये इसराइल जिसको 100 साल के लिए एक डॉक्ट्राइन बनाकर कायम रखा गया, और इस हद तक ये प्रैक्टिकल डॉक्ट्राइन था। मैंने आपको बता दिया
کہ کسی مڈل ایسٹ کے ملک کو تگڑا نہیں ہونے دیا گیا، اس کے باوجود آج اسرائیل کی یہ حالت ہو گئی۔ اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی اور بہت بڑا یہ امپیکٹ کریٹ کری۔ اب ذرا ان کی نئی کارستانیاں سن لیتے ہیں، آگے یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بہت مطلب دنیا میں ان سے زیادہ کوئی اس وقت انتہا پسند نہیں ہے۔ اب یہ جو بین گور اور سموترک ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی منسٹر اور فائنانس منسٹر ہے، یہ دونوں سب سے زیادہ انتہا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ ہے کہ غزہ کو مکمل ختم کر دیں، ویسٹ بینک کو ختم کر دیں، ہیکل سلیمانی، گریٹر اسرائیل، یہ وہ ساری چیزیں۔ اب ناظرین یہ انہوں نے بات کی ہے کہ جب سے اسرائیلی فوج نکلی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر رفح پر حملہ نہ کیا گیا تو ہم نتنیاہو کی حکومت گرا دیں گے۔ وہ نتنیاہو بھی عجیب طریقے سے پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا انجام تو لکھا ہی جا چکا ہے، ان کا بھی انجام جو ہے نا ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس ساری نسل کشی میں یہ بھی پورے شریک ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نتنیاہو نے دوبارہ فوجیں غزہ میں نہ بھیجیں، دوبارہ رفح پر حملہ نہ کیا تو ہم جو ہے وہ نتنیاہو کی حکومت گرا دیں گے۔ تو اب یہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کس طرح سرعام اتنی بڑی شفافیت کی بات کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ایک ملک بھی نہیں ہے انکلوڈنگ امریکہ جس نے رفح آپریشن کا دفاع کیا ہو، اس کے باوجود یہ سرعام آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے چلیے، تو نتنیاہو نے ناظرین اس کے بعد سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، ویڈیو بیان باقاعدہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیٹ طے کر لی ہے، ہم رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ وکٹری کے لیے ضروری ہے کہ ہم رفح میں داخل ہوں، وہاں پر حماس ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہم نے ڈیٹ سیٹ کر لی ہے۔ یعنی کہ یہ غیر معمولی چیز ہے جو کہ اس وقت دنیا بھر کے میڈیا میں ڈسکس کی جا رہی ہے، ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ ساری ٹائم لائن دیکھیں تو کہیں پر بھی ڈیٹ نہیں ہے کہ رفح پر جی فلانے دن حملہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آج پہلی بار نتنیاہو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ڈیٹ سیٹ کر لی ہے اور اس کے تحت جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ناظرین ہو گئے ان کے منصوبے، یہ نئے شیطانی پلانز، نئے ظلم کا پرچار کہ جناب ہم کھوپڑیوں کا مینار بنا دیں گے۔ سمبولیکلی بات کر رہا ہوں، مقصد تو اس کا یہی ہے نا، جہاں پر 1.5 ملین نہتے معصوم اور مفلس اور فاقے کاٹتے فلسطینی بیٹھے ہیں، اب ان کو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا جا رہا اور وہاں پر بمباری کرنے کی اور قتل عام کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ان کا پلان ہے، لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق میں انہی کے میڈیا کی زبانی پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہریٹس ان کا سب سے بڑا اخبار وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیلی آرمی پولز آؤٹ ٹروپس فرام صدرن غزہ وداؤٹ میٹنگ اٹس پرائمری آبجیکٹیوز، کہ اسرائیل غزہ سے نکلا، کوئی بھی اپنا ایک بھی گول جو ہے جو اس نے کہا تھا، ایک بھی گول اپنا اچیو کیے بغیر۔ پھر ان کا ایک ایڈیٹوریل یہ لکھ رہا ہے The war must end and Netanyahu must leave and this has become a matter of life and death۔ اب یہ اسرائیل کے لیے، پورے ملک کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے، نتنیاہو کو نکالیں۔ نیو یارک ٹائم ناظرین کیا لکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ ایک انتہا پسند ہے، مطلب ایک ہٹلر ہے، وہ پلان بناتا رہے، تو ضروری نہیں ہے کہ پلان اور حقائق دونوں برابر ہوں، تو اس کے پلان کیا کامیاب ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے، اس چیز کو ہم اینالائز کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو بتا دوں، نہتے لوگوں کو شہید کرنا اور ظلم ڈھانا، ٹھیک ہے، نہتے لوگوں کے اوپر جا کر بم گرا دینا، یہ کوئی بھی ریاست کر سکتی ہے، اور جب کوئی ریاست اس طرح کے عمل پر اتر آتی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو آسانی سے نہیں روک سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن ایک ساری دنیا کا کنسنسس ہے کہ بھائی یہ والا کام ہم نے نہیں کرنا، تو جب سے یہ کنسنسس بنا ہے اس میں پہلی بار یہ ایک ریاست جو ہے وہ اس طرح روگ ہوئی ہے، یعنی اس سسٹم سے باغی ہو گئی ہے، کہ جو ساری انسانیت کا کنسنسس ہے کہ یار یہ والا کام نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، ذرا وہاں پر کیجویلٹیز نکال کے دیکھیں، یعنی ایک جان کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن پھر جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے، آپ یوکرین میں دیکھیں وہاں پر کتنی کیجویلٹیز اور غزہ میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ انتہا پسندانہ منصوبے بنا کر نہتے لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا انجام بھی آپ کو اتنا ہی برا بھگتنا پڑے گا۔ جیسے میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیر کمان سے اب نکل چکا ہے، اب یہ 2 ریاستیں میں آپ کو کئی اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہم بہت پیچھے دفن کر آئے ہیں۔ کیوں دفن کر آئے ہیں؟ کیونکہ جو ظلم کر دیا، جو ریڈ لائن کراس کر دی ہے، وہ اس کے اوپر اب جو ہے نا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور اس کی بھرپائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا پھر اب آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا، اور انجام یہ ہے کہ آپ کو جڑ سے ختم ہونا پڑے گا۔ یہ اس کا انجام ہے کہ ساری دنیا کا کنسنسس ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، کوئی بھی ریاست چاہے تو یہ والا کام کر سکتی ہے۔ بھائی جس کے پاس جہاز ہیں وہ جائے کہیں پر بھی بم گرا کے آ جائے، نہتے لوگوں کو شہید کر کے آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کر ڈالا ہے، اب ان کا اختتام یہ ہے کہ ان کو جڑ سے ختم ہونا پڑے گا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ میری جذبات پہ نہ جائیں، یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہے ہیں، دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے اسرائیل از میکنگ دا سیم مسٹیک امریکہ میڈ ان عراق۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل مسٹیک کر رہا ہے، نیو یارک ٹائم ان کا ادارہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔
عربوں کا نہیں ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے, سب سے بڑا حمایتی ہے ان کا, اور وہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل غلطی کر رہا ہے. تو پھر صرف یہ ہم نہیں ہیں جو جذبات میں بہ کر آپ کو یہ حقائق بتا رہے ہیں, اصل حقائق یہی ہے کہ اسرائیل دراصل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے, اسرائیلی میڈیا اور نتن یاہو کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ دیر آر ڈیمونسٹریٹرز ہو وانٹ ٹو اسیسینیٹ نتن یاہو, کہ یہاں پر ایسے مظاہرین ہیں جو نتن یاہو کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں. نتن یاہو کے قتل کے اٹیمپٹس شروع ہو گئی ہیں. آپ اندازہ لگائیے, جس کے ساتھ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی ہے نہ اپنی عوام کھڑی ہے, تو بناتا رہے پلان. تو بات ساری ناظرین آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ دیکھیں, مجھے پہلے دن سے, آپ میرا پہلا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج تک, مجھے رتی برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل رفح پر آپریشن کرے گا, ہر صورت میں رفح پر آپریشن کرے گا. میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں تو اس حد تک دعویٰ کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں کہ مصر جارڈن جنگ ہوگی, لیبنان ہونی ہے, شام کا معاملہ ہے, یہ جنگیں ہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ فتح کیا حاصل کی ہے. 6 مہینوں کے بعد ذلت, رسوائی اور تھو ہوتے ہوئے یہ نکلا ہے غزہ سے. تو اب یہ جو سارے یہ والی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈیٹ ہم نے طے کر لیا, ہم جی رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو وہ ذلت اور پسپائی جس پر ساری دنیا کا میڈیا لکھ رہا ہے, ان کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. دیکھیں جی, ہم تو غزہ سے اس لیے نکلے ہیں کہ جناب ہم رفح میں جا رہے ہیں. او بھائی, کبھی یہ پلان میں تھا کہ, اور کون بے وقوف اس بات کو مانے کہ رفح جو مطلب غزہ اور رفح میں فرق کیا ہے, کہ جی رفح پر آپریشن کریں گے لیکن غزہ سے نکل رہے ہیں. غزہ سے نکل کر رفح پر آپریشن کیسے ہوگا؟ رفح میں آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غزہ میں رہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کریں رفح پر آپریشن, آپ کو روکا کس نے ہے, لیکن پھر آپ کو نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 6 مہینوں میں آپ کی کامیابی کیا آپ نے حاصل کی, آپ نے فتح کیا حاصل کی؟ آپ تو 1 مہینے میں غزہ کو مٹانے کے لیے گئے تھے, تو اس میں تو کہیں رفح تھا ہی نہیں. تو یہ اصل بات ہے جس کو آپ سمجھیں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم یہاں سے فوجیں نکال کر لیبنان کی طرف لے کر گئے ہیں تو سمجھ آتی ہے, کسی اور بارڈر کی طرف لے کر گئے ہیں تو سمجھ آتی ہے. غزہ سے نکل کر جی رفح میں جا رہے ہیں, ساری فوج وہاں پر نکال لی ہے. اچھا, یہ 3 لاکھ فوج اب رفح میں بھیجنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی پسپائی ہے, یہ ان کی شکست ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام کا مورال بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں شکست نہیں ہوئی, یہ تو ہم اپنی مرضی سے نکلے ہیں. تم مرضی سے نہیں نکلے, تمہیں نکالا گیا ہے, تم مجبور ہو کر نکلے ہو, تمہیں وہاں سے بھگایا گیا ہے, ٹھیک ہے. باقی رفح پر آپریشن کرنا ہے, آئیں, جب رفح پر آپریشن ہوگا وہاں پر بھی نمٹ لیا جائے گا. جو کچھ 6 مہینوں میں تمہارے ساتھ یہاں پر ہوا ہے, رفح میں بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا اور لیبنان میں بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا. اور کیا ہوگا, جو حسن نصر اللہ نے بات کی, میں وہی چیز میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکمل اختتام ہوگا. حسن نصر اللہ نے کہا the Rafah battle will be the last battle and this would be the end of Israel, ٹھیک ہے. تو یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. فی الحال آپ نے اس چیز کا پرچار کرنا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ان کی عبرتناک شکست ہے, اس کے بہت دور تک امپیکٹس نظر آئیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین کی آزادی کو اب کوئی نہیں روک سکتا. یہ وہ آرمی ہے اسرائیل کی جو عربوں کے ساتھ 3 جنگیں جیت چکی ہے, جس میں 4 ملک اسرائیل پر ایک ساتھ آ کر حملہ آور ہوئے, اور آج وہ غزہ سے 6 مہینوں کے بعد ایک بھی گول اچیو کیے بغیر نکلی ہے. تو اس بات کو سمجھیں, فی الحال اس بات کا پرچار کریں. جب رفح میں حملہ ہوگا, جو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہوگا, تو تب وہاں پہ ان سے نمٹ لیا جائے گا. وہاں پر بھی حسن نصر اللہ بات کر رہے ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ یہ ہونے والی ہے, وہ لاسٹ بیٹل ہوگی اور وہی ان کا اختتام ہوگا. آگے ذرا چلتے ہیں. ادھر ساتھ ساتھ نیگوسیشنز کی بھی خبر سامنے آئی ہے. ایجپٹ میں جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے, اب وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ CIA چیف واپس چلے گئے ہیں واشنگٹن میں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیوں گئے ہیں واشنگٹن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات تھی جو انہوں نے ڈائریکٹلی اپنی قیادت کے ساتھ جا کر کرنی تھی, یعنی بائیڈن سے کوئی ڈائریکٹلی جا کر بات کرنی تھی, یعنی ایسی بات جو فون پر کال کے اوپر نہیں ہو سکتی, براہ راست یہ آمنے سامنے بات ہونا تھی. تو اس لیے وہ دوبارہ واشنگٹن چلے گئے. 48 گھنٹے کا انہوں نے حماس سے ٹائم مانگا ہے, باقی فریقین سے, میڈیٹر سے ٹائم مانگا ہے کہ 48 گھنٹے سب ریسٹرینٹ کریں اور 48 گھنٹوں کے بعد آ کر ہم آپ کو جواب دیں گے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حملے تو ہو رہے ہیں, جنگ تو اسی طرح سے جاری ہے, لیکن اب یہ بہت ہی مطلب غیر معمولی 48 گھنٹے ہیں جو انہوں نے مانگے. اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب یہ ہمیں 24 گھنٹے دے دیں یا 48. تو ایک طرح سے انہوں نے مہلت مانگی حماس اور باقی فریقین سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں
ایسی کون سی بات تھی کہ CIA چیف یہاں پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر جانا ضروری تھا؟ حالانکہ ایک ڈیڑھ دن پہلے 2 دن پہلے ہی تو وہ واشنگٹن سے آئے ہیں. تو اب یہ کافی اہم چیز ہے، یہ مطلب معمولی چیز نہیں ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے. تو باقی ان کے لاروں میں تو کوئی نہیں آ رہا، ان پر ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ اس کے جو گارنٹر ہیں، آپ کو پتا ہے کون ہے؟ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے یا جب سے یہ بات چلنا شروع ہے، آپ کو پتا ہے اس کا گارنٹر امریکہ نہیں ہے، اس کا گارنٹر رشیا ہے. ان پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا. لیکن ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک پولیٹیکل محاذ ہے، ایک سفارتی محاذ ہے، ایک میڈیا کا محاذ ہے، ایک بیٹل کا محاذ ہے. تو سارے محاذوں پر اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے. اب ذرا حماس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. حماس نہ اپنی شرطوں سے پیچھے ہٹی ہے، یہیں پر ان کو آفر کی گئی عارضی جنگ بندی کی دوبارہ سے انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا فل مکمل سیز فائر ہوگا، پرماننٹ سیز فائر ہوگا، ہمارے سارے ڈسپلیس واپس آئیں گے، غزہ ریکنسٹرکٹ ہوگا. اور اگلی بات سنیے، انہوں نے کہا کہ آزادی فلسطین کا اعلان ہوگا with Jerusalem as its capital. کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹا معاملات نہیں ہے. آزادی فلسطین کا بھی اعلان ہوگا، ساتھ یروشلم بطور اس کا دارالحکومت اس کا بھی اعلان کرنا پڑے گا. تو یہاں تک مطلب حماس پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، وہ جس بھی محاذ پر ہیں وہ فاتح ہیں. تو اسماعیل ہانیہ کا بیان دیکھیے. The biggest benefit of the October 7 attack is that the world knew that the resistance is still standing and this is the biggest victory. Now we want a ceasefire and the reconstruction of the Gaza. دنیا کو پتا چل گیا کہ ہم فاتح ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطینی ریاست ہوگی with Jerusalem as its capital. اگر یہ نہیں ہے تو دنیا دیکھ لے کہ ہم فاتح ہیں، اور پھر ہم اس کو لے بھی لیں گے. پھر آپ دیکھیے، the occupation was forced to end its operations even before achieving its objectives. Examples of which are passports, Shifa and Khan Yunis. یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ان کو فورسڈ لیو کرنا پڑا ہے، مجبوراً. ہم نے ان کو مار بھگایا ہے، ان کو مجبوراً یہاں سے لیو کرنا پڑا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں. اور یار ان کا مقصد ہی غزہ پر قبضہ کرنا تھا، تو پھر واپس کیوں آئے ہیں؟ اچھا جی تھک گئے ہیں آپ، تو حماس تو نہیں تھکی. حماس نے تو یہ نہیں کہا کہ تھوڑا سا وقفہ کر لو، ہم تھک گئے ہیں. وہ تو شوز کے بغیر وہاں پر لڑ رہے ہیں اور اسلحے کی سپلائی کے بغیر لڑ گئے ہیں. تو آپ کی لاکھوں کی فوج تھک گئی ہے، جن کو رات کو یا جب بھی ان کا مطلب ٹائم ہوتا ہے، جب ان کی شفٹ ختم ہوتی ہے، آپ کبھی وہ ویڈیوز دیکھیں نا جس طرح سے ان کو ریلیکس کیا جا رہا ہے، آپ کو پھر پتہ چلے گا یہ بیٹل کس لیول کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ان کو کیا سہولیات میسر ہیں، ان کو کہاں سے کھانے آ رہے ہیں، ان کے جو ہے نا ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کیا انتظام ہے. شباب کی بھی محفلیں وہاں پر سجائی جا رہی ہیں. آپ کبھی وہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ جنگ کتنی مشکلوں سے لڑی جا رہی ہے. تو ان کو ریسٹ کی حالت جو ہر 8 گھنٹوں کے بعد ریسٹ کر بھی رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کھانے، ان کا رہنا سہنا، ان کے ریلیکس کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات ہیں. تو وہ تھک گئے ہیں، اور حماس نہیں تھکی، وہ ابھی بھی عارضی جنگ بندی پر نہیں مان رہی. تو آپ یہ بات کو سمجھے کہ ان کو مار بھگایا گیا ہے، یہ اپنی مرضی سے وہاں سے واپس نہیں آئے ہیں. پھر انہوں نے کہا ایوری ٹائم دا آکوپیشن ریٹرن ٹو دا ایریاز where it was assumed it would find no resistance, it was surprised by violent resistance. کہ جب بھی یہ کسی ایسے علاقے میں اپنے طور پر فتح کلیم کرتی تھی، وہاں violent resistance ان کو پھر آ کر ملتی تھی اور ان پر حملہ آور ہوتی تھی. The occupation entered most areas of the Gaza Strip and destroyed them completely, and praises that it succeeded in dismantling the Hamas brigade. کہ یہ جہاں جہاں غزہ میں داخل ہوئی وہاں پر اس نے مریم کر کے رکھ دی ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، آبادیاں تباہ کر کے رکھ دی. اور اس کے بعد جب فتح کیا کلیم کی کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا. وہ ریزیڈینشل بلڈنگز کو، عام لوگوں کی آبادیوں کو ختم کر کے کلیم کیا کہ حماس کو ختم کر دیا. تو حماس تو وہیں کھڑی ہے. دیکھیں حماس کمزور ہوتی تو وہ عارضی جنگ بندی پر مان جاتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کو اگر آپ اپنی بقا سٹیک پر نظر آ رہی تو وہ عارضی جنگ بندی پر مانتی کہ اچھا نئی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں. تو وہ نہیں مان رہی تو اس کا مطلب وہ فاتح. اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں. ناظرین ایسی چیز دنیا میں ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جنگ جو دنیا کی جیو پالیٹکس ہے وہ بدل کے رکھ دے گی، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی، جب بھی ہو، تو آپ کو ایک بالکل مختلف دنیا نظر آئے گی. ناظرین جرمنی کو ایک ملک عالمی عدالت میں لے گیا ہے، اور وہ کوئی مسلم ملک نہیں ہے، وہ کوئی عرب ملک نہیں ہے، وہ جنوبی امریکہ کا ملک ہے، اور وہ ہے نکاراگوا. آپ نے نام کبھی سنا ہے نکاراگوا؟ وہ جرمنی کو عالمی عدالت میں گھسیٹ کے لے گیا ہے کہ جب آپ نے جینوسائیڈ کی ہے، آپ جینوسائیڈ کے فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ کے اسلحہ سے معصوم لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو عالمی عدالت کو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی سزا دے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ امریکہ اسلحہ دیتا ہے، اس کے بعد جرمنی. لیکن انٹرسٹنگ بات آپ سنیں، امریکہ عالمی عدالت سے بالا تر ہے، آپ امریکہ کو عالمی عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آج تک نہیں بتائی گئیں کہ مسلمان ایک مفتوح کی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں.
یہ ہے تو 57 اسلامی ملک، لیکن ورلڈ آرڈر کن کا ہے؟ وہ ان کا ہے۔ تو یہ جو آج ایک ایران جس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے نا، وہ اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو افریقہ میں گریٹ گیم چل رہی ہے وہ اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے کہ 57 اسلامی ملکوں کا ایک ویٹو نہیں ہے، اور جو امریکہ ہے وہ عالمی عدالت سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے، وہ فاتح ہیں، وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو، یہ جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے نا، اور جو جس لیول کے اوپر اس کو لڑا جانا ہے آگے، وہ اس پر ہے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے الٹیمیٹلی اس کو بھی عروج میں بدلا جائے۔ بہرحال تو جناب وہ عالمی عدالت میں ان کو لے گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا، یہ فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی کے امیج کو اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد کبھی جرمنی کا امیج اتنا تباہ نہیں ہوا جتنا اس ایک کام سے ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 600 سول سرونٹس جرمنی کے اندر کھڑے ہو گئے، یعنی بیوروکریسی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فل فور جو اسلحہ ہے وہ بند کیا جانا چاہیے۔ جرمن سول سرونٹس ڈیمانڈ امیڈیٹ اینڈ ٹو اسرائیل آرمز سپلائز۔ سب سے زیادہ یہ جیوز وہاں جرمنی میں رہے، ان کی بہت بانڈنگ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے قریبی ترین اتحادی ان کا جرمنی ایک ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی لابینگ وہاں پر سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہاں کے ہائی آفیشلز کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسلحہ بند کرے۔ تو یہ کہاں سے ویو چلی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کئی محاذ ہے۔ اب آپ دیکھیے کسی اسلام ملک میں، کسی عرب ملک میں ضرورت نہیں ہے، ایک نکاراگوا، میں شرط لگاتا ہوں آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، جنوبی امریکہ کا ملک، ٹھیک ہے، وہ اٹھتا ہے اور جرمنی کو لے جاتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ دنیا کس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ چیک کریے گا۔ پہلا امپیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سول سرونٹس کھڑے ہو گئے اور امیج ان کا تباہ ہو گیا، اور یہ شدید ترین پریشر کریٹ کرے گا، اور باقی ملکوں کو بھی اب یہ خطرہ ہوگا کہ اچھا ہمیں بھی کوئی بھی ملک نسل کشی میں لے جائے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی عدالتیں یا عالمی ادارے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سزا دیں، جو یہ کام ہو رہا ہے وہ امپیکٹ اتنا کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو اس سے ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ عالمی عدالت نے کب کسی ملک کو سزا سنائی ہے؟ لیکن یہ اس سزا سے بھی بڑھ کر ہے۔ مطلب عالمی عدالت کیا سزا سنائے گی کہ جرمنی کو اس کرۂ ارض سے ختم کر کے مریخ پہ بھیج دیں؟ او بھائی، یہی تو ان کا نقصان ہے کہ امیج تباہ ہو گیا، اندر سے پریشر بڑھ گیا، اور یہی اب جو ایفیکٹ ہے اب باقی یورپ میں دیکھیے گا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یورپ کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا امریکہ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں امریکی انتظامیہ یعنی بائیڈن انتظامیہ الگ رکھیں، امریکہ کو الگ رکھیں۔ امریکہ کیا ہے؟ امریکی نیشن ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح سے وہ کھڑی ہو رہی ہے وہ نیشن الٹیمیٹلی، بائیڈن کو یہاں 100 سال تو نہیں رہنا، بائیڈن کے تو آخری مہینے رہ گئے، تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اب کھڑا ہو گیا فلسطین کے ساتھ، یہ باریک چیز ہے لیکن آپ کو سمجھے، امریکی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ نیشن اس فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے جو نیشن تھی، یورپی نیشنز اور امریکن نیشن، وہ کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے ان کے لیڈرز بھی مجبور ہوتے تھے۔ ایسے امریکی صدور آئے ہیں جو سخت ترین مخالف تھے اسرائیل کے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ عوام اسرائیل کی شدید حمایتی تھی۔ تو آج یہ والے جو لیڈرز ہیں، یہ ابھی منافقت اور سفاکیہ سے جتنا مرضی اس کو لمبا کھینچ لیں، یہ ایک تو زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکتے، دوسرا یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں۔ ابھی ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ کانگریس ایک بڑا ایکشن لینے جا رہی ہے۔ پولیٹیکو لکھ رہا ہے، سم آف بائیڈنز کلوز ایلائز ان کانگریس آر اوپن ٹو یوزنگ ملٹری ایڈ ٹو پریشر اسرائیل، کہ بائیڈن کچھ نہیں کر رہا تو کانگریس اب خود ایکشن لینے جا رہی ہے اور ملٹری ایڈ کو بند کرنے جا رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکی ادارہ بھائی لکھ رہا ہے، تو اس کی منافقت اپنی جگہ پہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا زائنسٹ ہوں، لیکن ادھر کام شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ کانگریس کیوں مجبور ہوئی ہے؟ الٹیمیٹلی عوام ہے، یہ عوام کا پریشر ہے جو اوپر تک آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ویک میگزین لکھ رہا ہے، جو بائیڈن پاپولیرٹی ہیز ڈکلائنڈ کیٹاسٹرافیکلی ڈیو ٹو دا ہینڈلنگ آف دا وار، تو جناب اس کی جو ہے نا ہینڈلنگ آف وار، اس کی وجہ سے پاپولیرٹی کیٹاسٹرافک لیول پر، یعنی کوئی اس کو پسند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہی ہے کہ مور ڈیموکریٹ سائن لیٹر ٹو بائیڈن کالنگ فار ہالٹ آف ویپنز سیلز ٹو اسرائیل۔ اب مجھے صرف آپ یہ ایک بات سمجھیے، دیکھیں آخری لائف لائن کیا ہے اسرائیل کی؟ امریکہ ہے نا، تو اس دیوار کو گرانے میں جو 100 سال میں بنی ہے، اس دیوار کو گرانے میں کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور وہ تو آخری دیوار ہے، وہ دیوار گئی تو اسرائیل گیا، اور اس میں اب کتنے چھید ہو چکے ہیں یہ آپ بات سمجھیے، اس آخری دیوار میں کتنے چھید ہو چکے ہیں یہ آپ سمجھیے۔ تو یہ دیوار بہت جلد گرنے والی ہے، یہ اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکیں گے، یہ وقت ہمیں بتاتا ہے۔ اور آخری بیٹل بھی یہی ہے کہ امریکی امداد ختم ہوئی، جو کہ بائیڈن نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، بہت سارے اور لیڈرز نہیں چاہتے ہوں گے، وہاں کے بیٹھے بلینئرز نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن یہ جو
امپیکٹ عوام نے کریٹ کیا ہے نا وہ اوپر تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہے. کچھ اور بھی خبریں تھیں لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.